बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेक डाउन पहले आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की साइफर केस में कानूनी मुश्किलात पर बात करेंगे और देखेंगे क्या उनको कोई कानूनी रिलीफ मिल सकेगा। इसी हिस्से में बात होगी कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी में क्या कानूनी दुश्वारियां हायल हो सकती हैं, क्या वतन वापसी पर गिरफ्तारी भी मुमकिन हो सकेगी। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान में हालिया दिनों में होने वाली दहशतगर्दी की लहर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि दहशतगर्दी में तेजी एक बार फिर से क्यों आ रही है। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा सादिया's टेक, जिसमें हम भारत कनाडा सफारती ताल्लुकात और मगरब के किरदार पर बात करेंगे और जानेंगे कि भारत का सफाक चेहरा दुनिया के सामने कैसे आया हो चुका है। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की कानूनी मुश्किलात में मजीद इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साइफर केस में आज FIA ने अदालत में चालान जमा करवाते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वजीर खारजा को केस में कसूरवार करार दे दिया। चालान के मुताबिक PTI के चेयरमैन के पास साइफर पहुंचा, लेकिन उन्होंने वापस ना करते हुए स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। तहकीकाती इदारे की तरफ से तहरीक इंसाफ के सरबराह को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा की गई है। FIA के चालान के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुआवनत की, जबकि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का 161 और 164 का बयान और 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट भी चालान के साथ मुंसलिक किया गया है। ज़राए का कहना है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, साबिक सफ़ीर असद मजीद और सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सबसे अहम गवाह साबित होंगे। अलबत्ता वज़ारत खारजा से वज़ीर आज़म को पहुंचने तक पूरी चेन गवाहों में शामिल होगी। तहरीक इंसाफ के साबिक सेक्रेटरी जनरल असद उमर का नाम FIA की लिस्ट में शामिल नहीं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के भी बहुत चर्चे हैं। मुस्लिम लीग नून के कायदीन के मुताबिक 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचने के बाद मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करके मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। इसके बाद अगले दिन अदालत में पेश हो जाएंगे, जबकि 19 सितंबर को लंदन से पार्टी वर्कर्स और कायदीन से एक पुरजोश खिताब के दौरान मियां नवाज शरीफ ने साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGI-SI को अपनी हुकूमत की बरतरफी का जिम्मेदार ठहराया था। खिताब के दौरान उनका मजीद कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस उनके आलाए कार के तौर पर इस्तेमाल होते थे और उनको माफ कर देना कौम के साथ नाइंसाफी होगी। मगर मियां नवाज शरीफ के इब्तदाई जोशीले खिताब के बाद 48 घंटों के अंदर मियां शहबाज शरीफ को बरतानिया रवाना होना पड़ा, जिसके बाद ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ एहतसाब के बयानिए से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मियां नवाज शरीफ के बयान के बाद निगरान वजीर दाखिला और निगरान वजीर आज़म की तरफ से मियां नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लिक बयानात भी सामने आए। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि जब मुस्लिम लीग नून के कायद वापस आएंगे तो कानून अपना रास्ता खुद इख्तियार करेगा और निगरान हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की वापसी की मनसूबाबंदी के लिए वजारत कानून से भी राब्ता किया है। प्रोग्राम के इसी हिस्से में हम मुस्लिम लीग नून के कायद की कानूनी पेचीदगियों, मुस्तसिल अमल पर बात करेंगे और देखेंगे कि साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ को क्या कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं। और आज इस सेगमेंट में हमारे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहसिन बेग और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप ही से पहले तो मैं आगाज़ करूँगी। ये जो साइफर केस है, अब इसमें जो FIA की तरफ से चालान जमा करवा दिया गया है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा भी हैं, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का भी जिक्र है, गवाहान की लिस्ट जो है वो लंबी ही होती चली जा रही है। कितना मजबूत इस केस को आप देखते हैं? देखें, ये एक सब जुडिस मामले के ऊपर कोई इस तरह से राइज नहीं करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जो तरीक़ाकार है कानून के तहत, अब चालान सबमिट हो गया है तो चार्ज जब नेक्स्ट फ्रेम जो है वो उनके ऊपर होगा कि चार्ज फ्रेम होगा, ठीक है, और फिर उसमें वो उसको डिनाई करेंगे या नहीं। बट हम हमेशा देखते हैं ना कि इन इदारों की तरफ से बहुत सारे, जैसा नैब के बहुत सारे केसेस में हमारे जो वकला जाते थे, इनफैक्ट जो प्रोसिक्यूटर्स थे, वही चालान उल्टा करवा के अदालतों से आ जाते थे कि शवाहिद हों भी तो भी प्रिपरेशन शायद इतनी अच्छी नहीं होती थी। बट आपको लगता है कि FIA ने तमाम चीज़ें जो हैं वो मलूज़ खाते रखी हैं इसमें? नहीं, मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है और FIA ने काफ़ी, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जितनी भी उनके पास एविडेंस कलेक्ट हो सकती थी और जितना अरसा लगा, टाइम लगा है, तो डेफिनेटली जो एविडेंस है वो तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस ज़्यादा है,
کہ کب آیا تھا سائفر، کس کے پاس کا، کس کے پوزیشن میں تھا، ان کا کیا کہنا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ ہاں یہ پریما فیشی کیس جو ہے وہ ان کے خلاف اس کا بنتا ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے نیچے. ٹھیک ہے. تو اب ڈیفینیٹلی اب یہ ٹرائل ہوگا، اور ٹرائل میں جب ایویڈنس آئے گی اور پھر کراس ایگزامن ہوگا. مجھے نہیں پتہ ہے کہ 164 کا جو ان کے جو میرا خیال ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پرائم گواہ، وہ تو ان کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں وہ اعظم خان ہیں. اب اعظم خان کا جو 164 کا یا 161 کا اسٹیٹمنٹ جو ہے، آیا 164 کا اسٹیٹمنٹ جو ہوا اس کے اوپر کراس ایگزامن ظاہر ہے کہ اب ہوگا، ان کے سامنے ہوگا. اگر ادروائز اگر یہ کراس ایگزامن نہ ہوا، وہ پھر ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کی وجہ سے پھر کیا پڑتا ہے. لیکن میرا خیال ہے پریما فیشی کیس جو ہے وہ کوئی اچھی نوید جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے. اوکے. محسن بیگ صاحب، آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ سائفر والا وہ معاملہ تھا کہ سابق وزیر اعظم نے پورا کیس جو ہے اپنا وہ اسی پر ایک طریقے سے بلڈ کیا، اب یہاں تک معاملہ آ گیا کہ جی ان کے خلاف گواہان کی فہرست لمبی ہو رہی ہے، آخر انہوں نے خود اس سے حاصل کیا کیا ہے؟ بہت شکریہ سعدیہ. بیسیکلی یہ بڑا سیریس میٹر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس ان کے لیے خاصی مشکلات لائے گا. یہ اس میں ڈینائی نہیں کر سکتے کہ سائفر ان کے پاس نہیں تھا. سائفر انہوں نے جلسے میں لہرا بھی دیا، پھر ایک فیک بیانیہ بنا کے اس کو پوری قوم کو ورگلایا، اور امریکہ کے خلاف یہاں ہمارے جو فورن آفس تھا اس کو کس طریقے سے مس یوز کیا. تو جیسے چالان میں گواہان ہیں اور جو یہ ٹرائل میں جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیفینڈ کرنا خان صاحب کے لیے خاصا مشکل ہوگا، یا شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے، کیونکہ اس وقت وہ فورن منسٹر تھے. باقی گواہان اتنے میٹر نہیں کرتے جتنا کہ اعظم خان صاحب، کیونکہ ان کی وہ آڈیو بھی موجود ہے، وہ بھی شاید ایڈمیسیبل ہو کورٹ میں. تو خاصا مشکل کیس ہے خان صاحب کے لیے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس میں سے کیا حاصل کیا؟ سوال کا جو میرا دوسرا حصہ ہے وہ تو سارے کا سارا کیس اپنا اسی پہ بنا کر بیٹھے تھے، عوام کو بھی بتا رہے تھے کہ یہ نیریٹو ہے، یہ اس وجہ سے ہوا ہے، امریکہ کی سازش، یہاں پہ ہینڈلرز، وہ ساری چیزیں کہاں گئیں؟ دیکھیں، وقتی طور پر تو انہوں نے فائدہ لیا، اس کو ایک انہوں نے اپنی بیانیے کو مہم کے طور پر، اور اسی دوران انہوں نے آلموسٹ کوئی 38-36 جلسے بھی کیے، اور اس میں ایک ہی بات لہراتے رہے، اور ان کے جو فالوورز تھے وہ بھی یہی کہتے رہے. لیکن اینڈ آف دا ڈے جھوٹ کی اتنی ہی لائف ہوتی ہے جتنی ان کو ملی. اب نیچرلی وہ جو بیانیہ تھا وہ بھی غلط ثابت ہوا، ان کے اپنے لوگوں نے کہنا شروع کیا، وہ وقتی طور پر پاپولیرٹی اور وقتی طور پر قوم کو ورگلا کے ایک سائڈ پہ لے کے گئے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے کچھ حاصل نہیں کیا، الٹا گلے پڑ جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں الٹا گلے پڑ جائے گا. صدیقی صاحب مجھے بتائیے، فارمر جو چیف جسٹس تھے ان کا آخری دن تھا، اس دن ہم یہ پروگرام کر رہے تھے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگلے دن حلف اٹھانا تھا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بندیال صاحب کے ٹائم میں جو ایک تاثر بنا تھا ججز کی ڈیوائڈ کے حوالے سے چاہے بات کر لیں، یا جو ہم خیال ججز کا ایک تاثر بہت زیادہ ابھر کے آیا تھا سامنے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کے بعد کیا وہ تاثر زائل ہوا ہے؟ یہ جو چینج آف کمانڈ جوڈیشری میں ہوئی ہے، یا ان کو جو ریلیف ملنے کا سلسلہ تھا وہ پرسیپشن کم ہوگا؟ دیکھیں، جس کو ریلیف ملنا چاہیے اس کو ملنا چاہیے، اگر جس کا بنتا ہے اس کو ملنا چاہیے. لیکن جس طریقے سے بندیال صاحب کے دور کے اندر عدالت کو چلایا جاتا رہا یا ان معاملات کو، وہ تو امپریشن جو ہے انہوں نے پہلے دن ہی ڈسپیل کر دیا. اور ٹیکنگ کے بعد جب پہلی انہوں نے فل کورٹ میٹنگ جو کہ 3.25-4 سال سے نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد پھر فل کورٹ جو ہے وہ پہلے ہی کیس کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر بنا دیا. پھر اور مزید شفافیت آگے بڑھی کہ اس کی لائیو سٹریمنگ کی بھی جو ہے وہ کی. اب لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ جو ہے وہ فل کورٹ کے اندر ہوا. اس کا مطلب ہے کہ میجورٹی آف دا ججز جو ہیں وہ اس ویو سے اتفاق کرتے تھے. تو جو ابھی تک کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بینچز کی تشکیل بھی جو ہے وہ سینیورٹی کی بیسس کے اوپر اور ایک ترتیب سے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور مقدمات لگ رہے ہیں، اور کاز لسٹ جو ہے وہ 1 مہینہ پہلے جاری ہو جاتی ہے، اینڈ سو فورتھ، جو لیگل سائڈ کے اوپر جو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اہم. اب دوسری بات آ جاتی ہے کہ کیا جو ہے وہ اس طرح سے اب منقسم ہے یا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ابتدائی جو 15 دن ان کے گزرے ہیں، اس کے اندر تو ہمیں ایسا کوئی تاثر نظر نہیں آیا کہ جہاں پہ یہ ہو کہ شاید اس طرح کی بیٹرنس ہے. کیونکہ جج بیٹھ رہے ہیں، فل کورٹ کے اندر بیٹھ رہے ہیں، مل کے
جو ہے وہ باقی آگے فیصلہ جو ہے وہ ظاہر ہے ہر جج انڈیپینڈنٹ ہے اور اس نے اپنا فیصلہ کرنا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں وہ پرسیپشن وہ پرسیپشن جو ہے وہ بالکل ڈسپیل ہو گیا ابھی یہ 15 دن کے اندر. آگے کیا ہوتا ہے اور حالات کیسے چلتے ہیں بالکل صحیح. یہ سوال میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ بیگ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ اس ٹائم پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ جی ان کو تو فوری طور پہ ریلیف مل جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے PMLN کی تمام لوگوں کے یہی تحفظات یہی ریزرویشنز آتے تھے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ والا تاثر ختم ہوا ہے اس جوڈیشری کے چینج آف کمانڈ سے یا وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں برقرار ہے؟ اور خاص طور پہ اگر ہم اسپیسیفکلی سائفر کیس کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے اس کا فیصلہ ہو پائے گا؟ ساتھیہ بیسیکلی اگر ماضی میں جا کے دیکھیں تو ہمارے جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کا تو کوئی کیریکٹر یا کردار کوئی ایسا اچھا نہیں رہا. بہت سے لوگوں نے بہت سی باتیں بھی کی. قیوم صدیقی صاحب تو بہتر جانتے ہیں, یہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں, وہاں ان کا نالج زیادہ ہے. لیکن اوور آل جو پرسیپشن ہے پاکستان میں وہ یہی ہے کہ ججز جو ہیں وہ ٹلٹ کرتے ہیں ایک سائڈ پہ, فیصلہ میرٹ پہ نہیں آتا. اور یہ ہماری سپیریئر جوڈیشری کی میں بات کر رہا ہوں, نیچے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ تاثر غلط ثابت ہونا چاہیے. آگے کوئی بہتری آ جائے تو بہت اچھا ہے. دیکھیں ہمارے قوم میں تو یقین کریں ایسی جوڈیشری کی مثالیں موجود ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے بندے کو شرم آتی ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہمارا معیار ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ ہم کس لیول پہ کھڑے ہیں. تو ایسے میں جو ہمارے چیف جسٹس صاحبان بنتے ہیں اگر وہ اپنا کنڈکٹ اور جو بیانات اور جس طریقے کی وہ فیصلے سناتے ہیں تو وہ بہت ہی مایوس کن ہے ہماری ملک کے لیے بھی, ہماری قوم کے لیے بھی, اور لوگوں میں ایک مایوسی پھیلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اللہ کرے بہتری آئے. چینج ہوا ہے کچھ, لگتا تو یہی ہے کہ چینج آئے گی اور بہتر انداز سے سپریم کورٹ کو, اور سپریم کورٹ کو دیکھ کے نچلی عدالتیں بھی بہتر انداز میں کنڈکٹ کرتی ہیں. جو پہلے ہو رہا تھا وہ شاید اب نہ ہو, اور جو ریلیف ان کو مل رہا تھا, دیکھیں اگر آپ میرٹ پہ ریلیف دیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اگر آپ اوور ایکسٹرا ریلیف لیں جیسا کہ مل رہا تھا وہ بڑا آبویس تھا, اس پہ نیچرلی کرٹیسزم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ نے جو چیف جسٹسز کا کہا, فارمر چیف جسٹسز جن پر کرٹیسزم ہوتا رہا ہے, انہی کو لے کے صدیقی صاحب اعلی کار کا لفظ استعمال کیا سابق وزیر اعظم نے, نواز شریف صاحب نے. اب اس میں جنرل باجوہ بھی آ گئے, اس میں جنرل فیض بھی آ گئے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اب ان کو یہ پیغام ملا ہے کہ خاموش رہیں یا بیانیہ ان کا وہی ہے؟ اس پہ آپ مسکرائے ہیں پہلے تو. دیکھیں کیونکہ خوشی ہوئی ہے اس وجہ سے. نہیں خوشی کی بات نہیں, میں نے کہا خاموشی ہوئی ہے ان کی طرف سے اس بات. دیکھیں ظاہر ہے وہ ایک ہے تو صحیح, وہ جو PMLN کے اپنے اندر ایک اختلاف تو ہے اس حوالے سے کہ ایک کہتے ہیں کہ مٹی پاؤ, ایک کہتے ہیں کہ مٹی پا دو لیکن اس کے کچھ ہو تو صحیح نہ کہ جس کے بعد جو ہے وہ کوئی غلطی تو تسلیم کرے کہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھا جائے. لیکن ظاہر ہے اب یہ لائن تو کھینچنی پڑے گی نا کہ آخر کہاں تک اور کب تک. تو یہ ڈیل کی سیاست, لیکن پہلی بات تو یہ کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ آ جائیں اور پھر جا کے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مینار پاکستان کے اوپر وہ جو اپنی تقریر کریں گے وہی شاید جو ہے مینار پاکستان پہ اتنا کراؤڈ آ جائے گا, کیونکہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تمام جماعتیں کوئی بڑے جلسے کرنے سے گھبرا رہی تھیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, PMLN ہو, PDM کی جتنی جماعتیں. اب کیا ہوا ایک دم اتنا بھرپور اعتماد؟ دیکھیں رسک تو پالیٹکس جو ہیں وہ یہ ایک ہے اس کا. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے, کتنا ان کا جو ہے وہ آنا, اور اس کے بعد کیا ڈائمینشنز بنتی ہیں پالیٹکس کا. تو وہ پہلے سے پریڈکٹ کرنا میرا خیال ہے کہ کچھ وہ تو گراؤنڈ کے اوپر دیکھنا کیسے کیمپین چلتی ہے, اور پھر آگے الیکشن ہوتے ہیں, الیکشن کا ڈنکا جب بجتا ہے تو اس دوران کے اندر کیا ہوگا. فیض آباد دھرنا کیس جو ہے وہ کس طرح سے ایسی چیزوں کو امپیکٹ کرے گا, پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اوپر کیا کچھ آ رہا ہوگا, پھر وہ اس سے ریلیٹڈ بہت سارے اور فیصلے ہیں جو ان سے ڈیپینڈ کریں گے. باقی جہاں تک یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر الیکشن جو ہیں وہ جنوری فیبری میں ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال ہے کہ اتنی جلدی شاید سائفر کیس جو ہے وہ ختم ہوتا ہوا مجھے, کیونکہ لمبی گواہان کی فہرست ہے, پھر ڈیفنس بھی ہے, پورا ٹرائل کا جو ہے وہ سلسلہ ہونا ہے اس میں. تو لیکن ظاہر ہے اب اس میں یہ ہے کہ لمبی ایڈجرمنٹس نہیں ہو پائیں گی کیونکہ وہ جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہیں.
تو وہ ان کو پروڈیوس کرنا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ الیکشن سے پہلے اس کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اچھا میں اسی پہ واپس آتی ہوں بیگ صاحب. یہ جو ابھی نواز شریف صاحب نے بات کی تھی, یہ ان کے بیانیے میں پھر تبدیلی کیوں آئی, یا تبدیلی نہ کہیں چلیں کہیں خاموشی کیوں ایک دم ہوئی جب شہباز شریف صاحب گئے وہاں ان کی ملاقات ہوئی؟ اور یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا سٹیٹمنٹ اس وقت میرے ہاتھ میں, یہ بھی میں ذرا بتا دیتی ہوں کہ اس پہ بھی تبصرہ فرمائیے کہ انہوں نے کہا کہ نون لیگ کی سیاست سے مطمئن نہیں, باجوہ رکاوٹ تھے تو حکومت چھوڑ دیتے. سو ان کے بہت جگہوں پہ اپنی پارٹی سے بڑے کھل کے ڈیفرنسز بھی آ رہے ہیں, ان کا اظہار بھی کر رہے ہیں میڈیا پہ, لیکن وہ پارٹی کا حصہ بھی ہیں. سو what does this say about شاہد خاقان عباسی صاحب also؟ دیکھیں مجھے تو خاقان عباسی صاحب کی سیاست کی سمجھ نہیں آئی. یہ لاسٹ الیکشن ہارے اور پھر جا کے لاہور سے جیتے, انہوں نے ان کو اپنی سیٹ دی, ان کو پرائم منسٹر بھی بنایا. آئل اینڈ گیس میں بھی ان کا بہت بڑا حصہ ہے, جو کہ پچھلے 16 ماہ بھی یہ میٹنگز اور چیزوں میں انوالو رہے. بزنس بڑا ہے, ہائی لیول ہے ایل پی جی کا, آئل اینڈ گیس کے سیکٹر میں ان کا. اس کے بعد پھر آپ اپنی پارٹی سے اختلاف کریں کس بیس پہ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ علیحدہ سے پارٹی بنا کے, ایسا شخص پارٹی بنا سکتا ہے جو ایک بندے کو نہ ساتھ لے کے چل سکے؟ تو ان کی بات کو تو رہنے دیں. دوسری بات آ جاتی ہے نواز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا. آپ کو لگتا ہے کہ عباسی صاحب نئی پارٹی بنانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا میں نئی پارٹی بنانا چاہتا ہوں, تو بڑے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے میرے پروگرام میں بات کی کہ میں نے شاہد خاقان عباسی کو کہا کہ آپ, میں اور مفتاح بیٹھ کے نئی پارٹی بناتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, تو شاہد خاقان عباسی اور مفتاح ڈڈ ناٹ اگری, وہ نہیں مانتے. تو آپ اس قسم کی گفتگو کر کے آپ نون لیگ میں کوئی حصہ لے سکتے ہیں جس طرح کی آپ گفتگو کرتے ہیں؟ یہ پولیٹیشین کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت مہان اور انڈیپینڈنٹ سمجھ کے اور ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ اپنی ہی پارٹی سے اختلاف بھی کریں, اور پھر آپ اس کا حصہ بھی رہنا چاہیں, اور اپنی کانسٹیچوئنسی آپ سے جیتی نہیں جاتی. تو یہ باتیں میں سمجھتا ہوں صرف اپنے آپ کو ایک بہت ہی انڈیپینڈنٹ اور بڑا ہی وہ ثابت کرنا ہے پبلک کے آئی میں, جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ثابت کرنا تو الیکشن میں ہوتا ہے, جس کو ووٹ پڑتے ہیں وہ جیتتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں میاں صاحب کی بات پہ آتا ہوں. میں خود اس بیانیے سے متفق نہیں تھا جو میاں صاحب نے کہا, کیونکہ ان کو پہلے پاکستان آنا چاہیے, یہاں آ کے دیکھیں یہ وہ بیانیہ ہیں جو پاکستان میں پریکٹیبل یا پریکٹیکلی ہو نہیں سکتا. یہاں احتساب ان لوگوں کا جن کی وہ بات کر رہے ہیں ہونا ممکن نہیں ہے, اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ممکن نہ ہو. پہلے میاں صاحب نے کرنے کی کوشش کی, گورنمنٹ سے نکال دیے گئے, ہمیشہ وہیں سے پڑا ہوا. تو جب بھی یہ نکالے جاتے ہیں تو اس سے ملک اور قوم کا بھی نقصان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کا ہی نقصان ہوتا ہے, یہ باہر چلے جاتے ہیں. نیچرلی یہ جس مسائل سے گزرے ہیں وہ تکلیف دہ مسائل ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ٹائم نہیں ہے, میرا اپنا یہ خیال ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس بیانیے کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو پہلے یہاں آنا چاہیے, الیکشن جیتنا چاہیے, پاور میں آ جائیں, پاور میں آنے کے بعد کوئی عوام کے لیے, کوئی قوم کے لیے کچھ کریں, پھر احتساب کی بات کریں. یہاں تو احتساب کا نعرہ لگانا بڑا آسان ہے. ہوتا کس کا ہے؟ غریب آدمی کا, کمزور شخص کا. طاقتور لوگ جو پولیٹیشین ہیں یا جو پاور میں لوگ ہیں, یہ جو آپ اور سٹارز لگا, ان کا کبھی احتساب ہوا دیکھا آپ نے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے, صرف بات ہو سکتی ہے. رائٹ, لاسٹ کامنٹ صدیقی صاحب اسی پہ, ون لائنر, ٹائم ختم ہو رہا ہے. یہی چیز سامنے رکھتے ہوئے تو یو تھنک شہباز شریف وڈ بی مور ایکسیپٹیبل؟ میرا خیال ہے وہ تو کہتے رہے ہیں خود کہ میں تارا ہوں. انہوں جاتے جاتے تو سارا کریڈٹ ہی دیا. وہ تو کسی جگہ پہ اگر وہ ان کو کریڈٹ دے دیتے تھے, یہ واپس کہتے تھے نہیں جی آپ کا ہی ہے. انہوں نے میرے خیال کہا بھی کہ میں آنکھ کا تارا ہوں, ان کا لوگ. چلے آپ ٹو وائنڈ اپ پہ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی صاحب, محسن. ول ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پاکستان میں سیاسی اور معاشی بحران ایک طرف, مگر گزشتہ 2 سال کے دوران ہر آئے روز سیکیورٹی صورتحال بھی مزید کشیدہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ایک طرف KPK اور دوسری طرف بلوچستان میں دہشت گرد عناصر پھر سے سر اٹھا رہے ہیں اور ملک کو سیکیورٹی بحران کی طرف دھکیل رہے ہیں. دہشت گردوں نے 12 ربیع الاول کے مبارک دن کو بھی نہ بخشا.
गुज़श्ता रोज़ पहले हंगू की तहसील दोआबा में थाने की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान होने वाले खुदकुश धमाके में 5 अफराद जाँ बहक और 11 अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद बलूचिस्तान के ज़िला मस्तोंग में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में खुदकुश हमले के नतीजे में एक पुलिस अफसर समेत 55 अफराद जाँ बहक और दर्जनों अफराद जख्मी हुए। मौजूदा दहशतगर्दी के हमले से एक बार फिर पाकिस्तान में खौफ की लहर दौड़ गई। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक 100 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए, जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद की शनाख्त का सिलसिला भी जारी है। सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल 12 रबीउल अव्वल का जुलूस मदीना मस्जिद से शुरू हुआ और जब अल-फलाह रोड पर पहुंचा तो खुदकुश बमबार ने निशाना बनाया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने बयान में कहा कि मस्तोंग और हंगू में आज के दहशतगर्द हमलों ने मुल्क के दीगर इलाकों में होने वाले वाक़यात के ज़ख्म ताज़ा कर दिए हैं। शहीद होने वालों की मग़फ़िरत और ज़ख्मियों की जल्द शिफायाबी के लिए दुआगो हूँ। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। रवां माह मस्तोंग में ये दूसरा बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या है। इससे कबल 14 सितंबर 2023 को JUI-FE के सीनियर रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी हुए थे। आपको मज़ीद याद कराते चलें कि 9 सितंबर को चित्राल में अफ़गान सरहद के करीब अफवाज पाकिस्तान की 2 चेक पोस्टों पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हमले के नतीजे में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। पाकिस्तानी हुकाम के शदीद एहतजाज के बाद अफ़गान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह के अहकामात के बाद कलअदम तंजीम के खिलाफ ठोस इक़दामात की यकीन दहानी कराई गई, जिसके बाद अफ़गान तालिबान की तरफ से चित्राल हमले में मुलव्विस 200 से ज़ायद दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह ने अफ़गान हुकाम को कलअदम तंजीम को फंड्स ना देने की तलकीन भी की। सिक्योरिटी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान में सियासी इंतशार, अफ़गानिस्तान में तालिबान की इक़्तिदार में वापसी और TTP से मुज़ाकरात वो चंद अवामिल हैं जिससे सिक्योरिटी सूरत हाल मज़ीद बिगड़ी और कंट्रोल से बाहर होती दिखाई दे रही है। अगर सिर्फ रवां बरस का तज़किरा किया जाए तो दहशतगर्दी के वाक़यात में 79% इजाफा हुआ है। गुज़श्ता माह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कहना था कि माजी करीब में दहशतगर्दों से मुज़ाकरात को दोबारा शुरू करने की एक बेसूद कोशिश की गई। आज हमें सवाल उठाने में हक बजानिब है और हमें देखना होगा कि माजी की सिक्योरिटी पॉलिसियों का कौन जिम्मेदार, और हमें ये भी देखना होगा कि सिक्योरिटी पॉलिसी को कैसे मुस्बत अंदाज में नाफिज किया जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान मिले और हमें हर चंद साल के बाद माजी की पॉलिसियों पर फिर से सोच विचार ना करनी पड़े। प्रोग्राम के इस हिस्से में इसी पर बात करेंगे और हमारे साथ मेहमान हैं रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब और सीनियर सहाफ़ी शहज़ादा जुल्फ़िकार साहब। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। जनरल साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू। ये फरमाइएगा कि आपको एक बार फिर से ये जो दहशतगर्दी की नई वेव जिसकी हम बात करें, जो कल होने वाले हमले हैं, उससे पहले मस्तोंग में हुआ या इससे पहले चित्राल में हुआ, ये आपको इसके मुहर्रिकात रीजंस क्या समझ में आ रहे हैं? देखिए, आपने अपने इब्तिदाई में जो बात की मैं उसे 100% एग्री करता हूँ कि जो पाकिस्तान के एक तो अंदरूनी हालात हैं, पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है, और इसमें जब भी पाकिस्तान अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करता है, नज़र आता है या दुश्मनों को शक पड़ता है कि ये हो जाएगा, तो वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोई ऐसी कोशिश जो कर सकते हैं उससे बाज नहीं हटते। ये तो सिंपल स्टेट जहाँ पे इफेक्ट है यहाँ पे ये। दूसरा ये कि अफ़गान तालिबान पे जो हमारा इत्मीनान था, हमने किया इत्मीनान उनके साथ बार, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा किया, और दोहा जो मुआहदा था उसमें पाकिस्तान ने बहुत सारे कैपिटल अपना लगा दिया, इसमें मुआहदा हो गया। लेकिन उस वक़्त से जो हमारी एक सोच थी, मैं समझता हूँ कि वो हमारी सोच बेसिकली में बारहा मैंने कहा भी है कि अमेरिका के सिर्फ बूट यहाँ से गया, अमेरिका यहाँ से जा नहीं सकता। अब वो अमेरिका इस खत्ते में चाहता क्या है, वो बड़ी बड़ी ज़रूरत है। और फिर ये भी कि देखिए इर्द गिर्द अफगानिस्तान के बहुत सारे मुल्क हैं ना, सिर्फ पाकिस्तान ही निशाना क्यों बन रहा है बार बार और बेइंतहा निशाना क्यों बन रहा है? इसी कहीं ये वजह तो नहीं है कि जो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान है जी, वो ये समझ बैठी है कि पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि अफगानिस्तान में अमन हो, अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई ना होने दे, ताकि जो पाकिस्तान की सेंट्रलिटी है इन टर्म्स ऑफ जो आउटरीच होनी है CPAC के जरिए, वो किसी तरह हम एक्चुअलाइज कर सकें। और वो उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात होती है हम उसका मुजाहरा कर रहे हैं। कहीं वजह तो नहीं है।
اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے جنرل صاحب بالکل صحیح ہے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے یہ ہم لاسٹ پروگرام میں بھی اسی قسم کی کوئی صورتحال تھی, ہم اسی پہ بات کر رہے تھے, اور میرا اس وقت بھی آپ سے سوال یہ تھا کہ دشمن تو ہر ایسی اپرچونٹی کے تلاش میں ہوتا ہے, وہ تو سب کچھ کریں گے ہی کریں گے, ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک پاکستان اندرونی طور پہ اسٹیبل ہونا چاہیے, اس کے لیے جو بھی کوششیں ہمیں درکار ہیں میرا خیال ہے اس سے پیچھے ہٹنے کی یا اس سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. اوکے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے آپ کو ڈیفنسو مائنڈ سیٹ ہم لے کر رکھا ہوا ہے. وجوہات ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو مالی مشکلات کی وجہ سے ہم ہر جگہ بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. پاکستان اگریسو ہونے کی جو ہماری ایک اسٹیج تھی کہ جب ہم ایک اگریسو نیشن کے طور پہ جانے جاتے تھے, وہ پیسو اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ہم یہ ناؤ سٹنگ بیک آن دا ہلز. ٹھیک. افغانستان پہ حملہ کرنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں بات یہ کہ جو اس کا ایپی سینٹر ہے اس کے ساتھ بھی ہمارے کبھی کبھی اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دہلی نیو دہلی سے ساؤتھ بلاک میں وہاں پہ سب کچھ وہ پلان کر رہے ہیں اس کو. یہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھارت یہ کاروائیاں کرتا ہے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے تو اس کو کوئی بیکنگ کون کر رہا ہے اس میں. وہ ایک ڈپلومیٹک لیول پر پاکستان کو اپنے آپ کو اگریسولی سامنے تو آنا چاہیے نا. دنیا کو یہ تو پتہ چلے کہ پاکستان نے اسٹریٹجک پیشنس کی لائن ڈرا کر دی ہے اور اس لائن سے پیچھے ہٹنے کو پاکستان تیار نہیں ہے, اور اس کی لائن کو آہستہ آہستہ آگے بڑھائے گا. اس میں ہم پرو ایکٹیو نہیں رہے, ہم ری ایکٹیو ہو گئے ہیں. ہم جو ہیں آپ نے جیسے کہا کہ بہت زیادہ ڈیفینسو موڈ جو ہے ہمارا آن ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے شہزادہ ذوالفقار صاحب آپ سے یہ جاننا ہے کہ آج آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں سرفراز بگٹی صاحب, انہوں نے ایک بار پھر سے یہ اندیا دیا ہے کہ دہشت گردی کی یہ جو نئی لہر آئی ہے جس پر اوبیسلی ہمیں تشویش ہے اور یہ کافی عرصے سے سلسلہ جاری ہے, اگر حکومت کو اس کے خلاف کوئی آپریشن کرنا پڑا اور چاہے وہ جتنے بڑے پیمانے پر بھی آپریشن کرنا پڑا تو ہم اس کی طرف جائیں گے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید کوئی اس قسم کا آپریشن ہونے جا رہا ہے؟ ہم نے ضرب عضب دیکھا ہے, رد الفساد دیکھا ہے, کیا اسی لیول کا کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ نگران حکومت وہ کر سکتی ہے؟ ان کا تو وقت ہی بڑا کم رہ گیا. دیکھیں میرے خیال میں ایسا نہیں ہے کہ نگران حکومت ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور یہ 3-4 مہینے جو بھی ہیں وہ دہشت گرد جو ہیں وہ دندناتے پھرتے رہے ہیں, وہ سارا کچھ ان کی ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی تو ہے. ابھی کیونکہ الیکشن انہوں نے کرانا ہے, فورسز کو سارا انہوں نے, لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, سیکیورٹی ادارے ہیں, ان کو ان کا تعاون ان کو لے کر کہیں پر جو بہت زیادہ سینسٹیو ایریا ہیں وہاں پر ڈپلوائے کر رہے ہیں ان کو, اور یہ انہوں نے کرنا ہے. مجھے جو آپ کا جو پہلا پارٹ ہے اس کوشچن جو اس کا کہ بہت بڑے رد الفساد اتنے بڑے پیمانے پر تو شاید نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ضرور ہوگا, وہ ہوتا آیا ہے. اور اگر آپ نے, میں یاد دلاؤں آپ کے جو ہمارے سامعین ہیں, آپ کو ان کو جو ہمارے معزز پینلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی اس میں رمضان میں ایک بہت بڑا ایک واقعہ ہوا جس میں کچھ پولیس والوں کو ٹارگٹ کیا گیا جو ان کے اسپیشل فورسز کے اور ان کے ایف سی کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا اور بیچ بازار کیا. اس لیے میں خوفناک کہہ رہا ہوں, ورنہ تو وہ اس میں ٹارگٹ کر کے وہ بھاگ گئے اور ایک بندہ مارا گیا ان کا جوابی فائرنگ میں. اس کے بعد کچھ ہی دنوں بعد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا, ان کے ہائیڈ آؤٹ تک پہنچ گئے جو ایک حجرے میں ایک مدرسہ اور ایک مسجد کے اس میں وہ پناہ انہوں نے لی ہوئی تھی, ان کو پتہ نہیں تھا, یہ وہاں پہنچے, پھر ادھر ایکسچینج آف فائرنگ ہوئی جس میں 4 پولیس والے شہید ہوئے, ایک بندہ مارا گیا, باقی لوگ بھاگ گئے. اس کے بعد کرتے کرتے ان لوگوں کو کچھ لوگوں کو پکڑ لیا. مجھے جنرل صاحب بھی بتائیے کہ جس طریقے سے میں نے ابھی حوالہ بھی دیا کہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ یہ ماضی قریب میں ایک بے سود کوشش کی گئی مذاکرات کی, جب ہم ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں یا اس سے ہٹ کے کوئی ایسی پالیسی جو ماضی میں بنی ہو اور جو ناکام رہی ہو, جس سے ملک کو الٹا نقصان ہوا ہو, کیا ہم عوام جو ہیں وہ یہ جاننے کے اہل نہیں ہیں کہ آخر یہ کس نے کیا تھا, کون وہ لوگ تھے جو اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی, ہم جیسے لوگ تو اس دن سے ہی بلکہ بڑے عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی قسم کے جو مذاکرات ہیں وہ بے سود ہوں گے. اگر مذاکرات کرنے ہیں ان کے لیے خاص انوائرمنٹ چاہیے, ان کے لیے کوئی گارنٹیز چاہیے, اور گارنٹیز کون دے سکتا ہے اس کی. اور جب آپ نے مذاکرات بھی کیے
تو مذاکرات کا پچھلے پروگرام میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مذاکرات کا سٹرکچر ہی بالکل غلط ہے. بالکل میں اس دن سے چلا رہا ہوں کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں. ان مذاکرات میں جب تک لوکلز سے کام شروع نہ کرتے جو ان کو جانتے بھی ہیں, ان کے ساتھ کوئی تعلقات بھی ہوں گے, تو آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پھر جب آپ نے مذاکرات کیے, میں جو بات کر رہا ہوں پچھلی حکومت کے دور میں, آپ نے سب کو آنے دیا اندر. وہ آپ جب ایک مذاکرات کے نتیجے میں جو پالیسی بنی, آپ کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ان سب کو آنے, ان کو لا کے کنٹرول کرنا, ان کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں یہ ہوئی. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے کہ ہم نے مذاکرات کیے, جب بھی مذاکرات بات ہوئی ٹی ٹی پی سے پھر گئی, اس سے پاکستان کو نقصان پہنچا. مذاکرات سے انکار نہیں ہے, الٹیمیٹلی آپ کو مذاکرات کس سے کریں گے؟ یہ عاصم منیر نے جو فائنلی جو بات کی ہے, یہ میں بہت پہلے جب یہ جو لیٹسٹ اخوان حکومت آئی تھی, اس وقت ہمیں بڑا واضح ہونا چاہیے تھا کہ کسی گروہ سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے. مذاکرات ہوں گے تو اس سے جو حکومت میں ہے وہاں پر, کیونکہ وہی لوگ ہیں جن کی وہاں پہ کوئی نہ کوئی کنٹرول ہے یا ان کی بات ہے. جب ان سے کوئی بات ڈائریکٹ ان سے معاہدہ ہوگا تو کس طرح آئے گا اس کا؟ بالکل صحیح ہے, اور یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا رسپانسبل کون ہے. بہت بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, شہزادہ صاحب فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. کینیڈا کی سرزمین پر خالصتان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے بعد بھارت اور کینیڈا کے درمیان تعلقات انتہائی نچلی سطح تک جا پہنچے ہیں. گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت اور مغرب کے درمیان دوریاں کم ہو رہی تھیں. یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ بھارت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا چین کے خلاف سب سے مضبوط حریف ہے, مگر ہردیپ سنگھ نجر کے قتل نے مغربی ممالک کو کشمکش سے دوچار کر دیا ہے. ایک طرف سب سے قریبی حریف کینیڈا اور دوسری طرف مودی کا بھارت ہے, جس پر گزشتہ 2 دہائیوں سے امریکہ کی مہربانیوں کا سلسلہ جاری ہے. 19 ستمبر کو کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمان سے خطاب کے دوران شواہد کی بنیاد پر کینیڈین شہری کے قتل میں بھارتی حکومت اور ان کے ایجنٹوں کے ملوث ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے بھارتی سفیر کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا تھا. الزامات کو مسترد کرتے ہوئے نئی دہلی نے کینیڈین سفیر کو جوابی کارروائی کے طور پر ملک بدر کیا, اور یوں دونوں ممالک کے مابین سفارتی کشیدگی کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے. مگر آج کے اس ایڈیٹوریل میں ہم سوال اٹھائیں گے کہ امریکہ کے بھارت کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا بھارت امریکہ کی دوستی اور ضرورت کا امتحان لے رہا ہے؟ بھارتی تجزیہ کاروں کے بیانات پر اگر ایک نظر دوڑائی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کینیڈا کو امریکہ کی طرف سے جھنڈی کرا دی گئی ہے, اور کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو مغرب بالخصوص امریکہ میں بھارت کے خلاف کسی قسم کی کوئی سفارتی سپورٹ نہیں مل رہی. بھارتی سرکار سب کو یقین دلا رہی ہے کہ بھارت کے تعلقات درست سمت میں گامزن ہیں, اور دلیل دی جا رہی ہے کہ آج سے 2 روز قبل بھارتی اور امریکی وزراء خارجہ کی ملاقات میں کینیڈا کے تحفظات کا تذکرہ نہیں آیا, اور دونوں ممالک کے مابین تعلقات پہلے جیسے ہیں. یہ درست ہے کہ صحافیوں کے ساتھ مختصر بات چیت میں دونوں وزراء خارجہ نے بھارت کینیڈا کے مابین تناؤ کا تذکرہ نہیں کیا, مگر ایسوسی ایٹڈ پریس کی سٹوری کے مطابق امریکی سیکریٹری خارجہ نے بھارت پر کینیڈا کے ساتھ تعاون پر زور دیا ہے, جبکہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا تھا کہ امریکہ بھارت کے ساتھ رابطے میں ہے اور بھارت پر زور دیا جا رہا ہے کہ کینیڈا کے ساتھ تعاون کیا جائے. مگر یہ کہنا کہ بھارت پر دباؤ نہیں ہے بالکل بھی درست نہیں. پہلی مرتبہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھیانک روپ دنیا کے سامنے آ چکا ہے. دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق سکھ لیڈر کے قتل کے حوالے سے امریکہ بھارتی انٹیلیجنس کے کردار سے بخوبی آگاہ ہے, اور بہت سارے انٹیلیجنس شواہد خود امریکہ کی طرف سے کینیڈا کو فراہم کیے گئے ہیں. امریکہ اور کینیڈا دونوں ممالک 5 آئیز انٹیلیجنس الائنس کا حصہ ہیں. امریکہ اور کینیڈا کے علاوہ برطانیہ, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ اس انٹیلیجنس شیئرنگ نیٹ ورک کا حصہ ہیں. کینیڈا 5 آئیز کے ممالک کو پہلے ہی قتل سے متعلق شواہد پیش کر چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ G20 سمٹ کے دوران امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر ممالک کے سربراہان نریندر مودی کے سامنے مکمل انٹیلیجنس رپورٹ رکھ چکے ہیں. ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت مغربی اتحادی کو کمزور سمجھنے کی غلطی کر بیٹھا ہے, اور اس نے کینیڈا کو ایک دوسرے درجے کے ملک کے طور پر رکھا.
مگر یاد رکھنا چاہیے کہ امریکہ اور کینیڈا نہ صرف ہمسایہ ہیں بلکہ ایک طویل عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے تعلقات بھی استوار کیے ہوئے ہیں. They are called hand in glove security and intelligence allies as well as neighbors. امریکہ کے اندر ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کینیڈا کے اندر قتل سے امریکہ کی سیکیورٹی بھی متاثر ہوگی اور امریکہ جیسی سپر پاور نہیں چاہے گی کہ کوئی فورن بیکڈ ہٹ مین شمالی امریکہ میں اپنا نیٹ ورک چلائے, کیونکہ ایک بڑی تعداد میں سکھ امریکہ میں بھی قیام پذیر ہیں اور اگر آج یہ نہ روکا گیا تو کل امریکہ میں بھی ایسی کارروائیاں دیکھنے میں آ سکتی ہیں. فائیو آئیز کے ممالک کے لیے بھارتی ہٹ مین کی موجودگی کسی صورت قابل قبول نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج سے 2 روز قبل جب بھارتی وزیر خارجہ سبرامینیم جے شنکر نیو یارک میں کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کی گفتگو میں شریک ہوئے تو ان کو پہلی مرتبہ مغربی میڈیا سے کینیڈا میں کارروائی پر سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب دینے میں ناکام رہے. کینیڈا میں خالستان تحریک کے رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کو بھارتی غلطی یا طاقت کا نشہ کہیں, مگر بھارت کا شفاف چہرہ دنیا کے سامنے عیاں ہو چکا ہے. آج مغربی میڈیا بھارت کے کردار پر سوال اٹھا رہا ہے اور دنیا آج وہی سوالات اٹھا رہی ہے جن کا پرچار پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے کر رہا ہے. That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.